हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बार फिर हॉरर एक्सप्रेस पर आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। छलावा एक प्रासरार और खौफनाक मखलूक है जिसका जिक्र सदियों से देहाती कहानियों और बहुत सी दास्तानों में मिलता है। ये मखलूक इंसानी शक्ल में या रोशनी की सूरत में नमूदार होती है और रात के औकात में लोगों को अपनी तरफ रागिब करती है। देहात के बुजुर्गों का मानना है कि ये छलावा भटके हुए मुसाफिरों या रात के वक्त अकेले सफ़र करने वालों को निशाना बनाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान को उस वक्त काबू में लेता है जब वो उसकी तरफ मतवज्जा हो या उसकी चालाकी का शिकार हो जाता है। छलावा की सबसे मशहूर अलामत उसकी अजीबोगरीब चमकदार रोशनी है जो रात के अंधेरे में किसी दूर से चमकाती हुई नजर आती है। कभी ये रोशनी दरख्तों के पीछे छुपी होती है तो कभी किसी सुनसान रास्ते पर। कुछ लोगों का मानना है कि छलावा अक्सर औरत की शक्ल में आता है जो मदद के लिए पुकारती है या किसी हसीन चेहरे का धोखा देकर इंसान को अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही कोई शख्स उसके करीब जाता है ये मखलूक अपना असल रूप दिखा देती है जो इंतहाई भयानक और खौफनाक होता है। देहात के बुजुर्ग इस बात पर जोर देते हैं कि छलावा एक ऐसी रूह है जो किसी वजह से बेचैन है। कुछ का मानना है कि ये किसी मजलूम औरत की रूह है जिसके साथ जुल्म हुआ और उसकी रूह अब इंतकाम के लिए भटक रही है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक शैतानी मखलूक है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़मीन पर मौजूद है। छलावे की मौजूदगी का सबसे ज़्यादा खतरा उन इलाकों में होता है जो वीरान, सुनसान या जंगलों के करीब हों। देहात के करीब पाए जाने वाले पुराने दरख्त, कब्रिस्तान या खाली मकान अक्सर उनके मस्कन समझे जाते हैं। कई कहानियों में ये जिक्र है कि जो शख्स छलावे की रोशनी का पीछा करता है या उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है वो या तो गुम हो जाता है या किसी हादसे का शिकार हो जाता है। छलावे के बारे में कहानियां ना सिर्फ खौफनाक हैं बल्कि लोगों को मुहतात रहने का सबक भी देती हैं। देहात के बुजुर्गों का मानना है कि रात के वक्त सफ़र से गुरेज करें और अगर किसी वीरान रास्ते पर अजीबोगरीब या साया नज़र आए तो उसकी तरफ मतवज्जा ना हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि छलावे से बचने के लिए महफूज दुआएं पढ़नी ज़रूरी हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां रात के वक्त लोग अजीब रोशनी देखने का दावा करते हैं। कई लोगों ने बताया कि वो रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है और फिर गायब हो जाती है। उस गांव में खौफ फिजा में फैल गया और लोग रात के वक्त घर से निकलने से गुरेज करते हैं। यही वो जगह है जहां छलावे की असली कहानी का आगाज होता है। ये कहानी गांव का एक नौजवान नुमान की है जो अपने दोस्ताना मिजाज और बेखौफ तबीयत की वजह से मशहूर था। नुमान अपनी जवानी के जोश में किसी बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता था और उसकी बेपरवाही ने उसे छलावे का पहला शिकार बना दिया। एक रात गांव में एक शादी की तकरीब थी जहां तमाम लोग खुश और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। नुमान और उसके दोस्त भी वहां मौजूद थे। रात देर तक महफिल जारी रही और तकरीर के इख्तिताम पर नुमान ने अकेले ही घर वापस जाने का फ़ैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे खबरदार किया कि रात में अकेले सफ़र ना करे क्योंकि हालिया दोनों में गांव के करीब अजीबोगरीब वाक़यात
نما ہو رہے ہیں۔ لیکن نعمان نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا، یہ صرف لوگوں کے دل کے خوف ہیں، میں کسی بھوت سے نہیں ڈرتا۔ نعمان نے ویران راستے کا انتخاب کیا تاکہ جلدی گھر پہنچے۔ یہ راستہ جنگل کے قریب سے گزرتا تھا جہاں چھلاوے کے واقعات مشہور تھے۔ جیسے ہی وہ رستے پر چلا، اسے دور ایک روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی چمکاتی ہوئی تھی جیسے کسی چراغ کی مدھم روشنی۔ نعمان کو لگا کہ شاید کوئی مسافر ہے جو مشکل میں ہے۔ وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ روشنی ایک حسین عورت کی ہے۔ وہ عورت سفید لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس نے مدد کے لیے نعمان کو پکارا، مجھے بچا لو، میں یہاں بھٹک گئی ہوں۔ نعمان اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھا اور اس کے قریب جانے لگا۔ جیسے ہی وہ عورت کے قریب پہنچا، اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور عورت کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرہ ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ نعمان نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے جم گئے تھے۔ چھلاوا اب اپنی اصلی شکل میں آ چکا تھا اور اس نے نعمان کو اپنے قابو میں لینا شروع کر دیا۔ نعمان نے اپنی پوری طاقت سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے جسم پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اس نے مدد کے لیے چیخیں ماری، سب کو پکارا، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ چھلاوا اس کے ارد گرد گھومتا رہا اور پھر اچانک وہ روشنی میں بدل کر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے نعمان کی لاش جنگل کے قریب پائی۔ اس کا جسم بظاہر ٹھیک تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ آخری لمحوں میں کچھ بہت زیادہ خوفناک دیکھ رہا ہو۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ لوگوں نے اس واقعے کو چھلاوا کی کارستانی قرار دیا۔ نعمان کی موت کے بعد گاؤں کے لوگ رات کے وقت ویران راستوں پر جانے سے خوفزدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ چھلاوا کی پہلی بڑی کہانی بن گئی اور گاؤں میں خوف ہراس کی فضا پھیل گئی۔ نعمان کی پراسرار موت نے پورے گاؤں میں کہرام مچا دیا۔ ایک نوجوان جو اپنی بہادری اور بے خوفی کے لیے مشہور تھا، اچانک ایسے حالات میں مارا گیا جو کسی کی سمجھ سے باہر تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ معمولی واقعہ نہیں بلکہ چھلاوے کی کارستانی ہے۔ اس حادثے کے بعد لوگ رات میں گھر سے نکلنے سے خوف زدہ ہو گئے۔ گاؤں کی گلیاں جو رات کے وقت کبھی ہنسی خوشی اور رونق سے بھری رہتی تھیں، اب شام ڈلتے ہی سنسان ہو جاتی۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور چراغ گل کر کے بستر میں لیٹ جاتے۔ مائیں اپنے بچوں کو کہتی، اگر رات کو باہر نکلو گے تو چھلاوا تمہیں لے جائے گا۔ یہ ڈر نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے دل کو بھی بیٹھ گیا تھا۔ نعمان کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف کہانیاں سننی شروع کر دی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ انہیں نعمان کے قریب ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھی جو آہستہ آہستہ اس کے اوپر چھا گئی۔ دوسروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنگل میں عورت کو رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ یہ افواہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پھیلنے لگیں اور ہر کسی نے اپنے انداز میں کہانی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ گاؤں کے بزرگ جو چھلاوے کے قصے پہلے بھی سن چکے تھے، اب اس واقعے کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ انہوں نے نوجوان کو تاکید کی کہ وہ رات میں اکیلے سفر نہ کریں اور سنسان راستوں سے گریز کریں۔ ایک بزرگ نے کہا،
یہ کوئی عام مخلوق نہیں، یہ ان لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا رات کے وقت بے خوف ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ ایک رات گاؤں کے چند افراد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے قریب جا کر دیکھیں گے کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے رات کو چراغ لے کر جنگل کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے ان کے چراغ بجھ گئے اور ایک عجیب سی سرد ہوا ان کے ارد گرد چلنے لگی۔ وہ سب خوف زدہ ہو کر واپس بھاگ آئے اور کہا کہ وہاں واقعی کچھ غیر معمولی ہے۔ گاؤں کی مسجد کے امام نے لوگوں کو روحانی دعائیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ مخلوق ان لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں یا جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس مشورے پر عمل کرنے لگے، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، خاص طور پر وہ خاندان جن کے گھروں کے قریب جنگل تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ گاؤں میں خوف کا یہ عالم تھا کہ لوگ دن کے وقت بھی اس جگہ جانے سے کتراتے تھے جہاں نعمان کی لاش ملی تھی۔ یہ بے چینی اس وقت اور بڑھ گئی جب گاؤں کے ایک اور شخص نے رات کے وقت ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا یہ روشنی پہلے نعمان کے گھر کے قریب تھی اور پھر جنگل کی طرف چلی گئی۔ اس واقعے نے گاؤں والوں کے دلوں میں موجود خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اب گاؤں کے لوگ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی روحانی پیشوا کو بلانے پر غور کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چھلاوا عام انسانوں سے قابو نہیں آنے والا اور انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس پراسرار مخلوق سے نمٹ سکے۔ نعمان کی پراسرار موت اور گاؤں میں پھیلتی ہوئی افواہوں کی فضا کچھ نوجوانوں کو بے چین کر دی۔ ان میں ہمت اور تجسس دونوں تھے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ چھلاوا حقیقت میں کیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو کیوں خوف زدہ کر رہا ہے۔ ان نوجوانوں میں فرحان، علی اور عمران شامل تھے، جو گاؤں کے سب سے بہادر اور ذہین لڑکے سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن تینوں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے چھلاوے کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ بزرگ نے انہیں بتایا چھلاوا ایک بے چین روح ہے جو ان لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو رات کے وقت ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا کسی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود چھلاوے کی حقیقت جاننے کے لیے رات کو جنگل میں جائیں گے۔ نوجوانوں نے اپنی مہم کے لیے تیاری شروع کی۔ انہوں نے چراغ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ایک لوہے کا چھوٹا ہتھیار ساتھ لیا، کیونکہ گاؤں کے بزرگوں نے کہا تھا کہ لوہا ایسی مخلوقات کے خلاف مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ رات کے وقت نکلنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ الگ الگ نہیں ہوں گے اور ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو رہا تھا، یہ تینوں نوجوان جنگل کی طرف نکلے۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود سے باہر آئے، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ راستے جو دن میں معمولی لگتے تھے، رات میں خوفناک محسوس ہو رہے تھے۔ ان کے چراغ کی روشنی میں درختوں کے سائے اور ہوا کے جھونکے خوف کا ماحول بنا رہے تھے۔ کچھ دیر جلنے کے بعد انہوں نے دور ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ یہ وہی روشنی تھی جس کے بارے میں گاؤں کے لوگ بات کر رہے تھے۔ وہ روشنی کبھی قریب آتی، کبھی دور چلی جاتی۔ تینوں نے ہمت دکھائی اور روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے، انہیں محسوس ہوا کہ روشنی کسی ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں تھی۔ اچانک روشنی نے انسانی شکل اختیار کر لی۔
یہ ایک حسین عورت کی صورت میں ان کے سامنے کھڑی تھی، سفید لباس پہنے اور معصوم چہرے کے ساتھ۔ عورت نے مدد کے لیے پکارا، مجھے بچا لو، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ فرقان، علی اور عمران کہ وہ ایسی کسی بھی بات پر فوراً یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے عورت سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گئے اس کا چہرہ بکھرنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرہ ایک خوفناک شکل میں بدل گیا۔ چھلاوا اپنی اصل شکل میں آ چکا تھا۔ اس نے ایک تیز چیخ ماری جس سے ان کے چراغ بجھ گئے۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی محسوس ہونے لگی۔ چھلاوے نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فرحان نے فوراً لوہے کا ہتھیار نکالا اور چھلاوے کی طرف پھینکا۔ اس ہتھیار سے چھلاوا تھوڑا پیچھے ہٹا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر تینوں نوجوان سمجھ گئے کہ چھلاوا ایک خطرناک مخلوق ہے جس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ وہ جلدی سے واپس گاؤں کی طرف بھاگے، تجربے کے بارے میں گاؤں والوں کو بتایا۔ اس رات کے بعد گاؤں کے لوگ مزید محتاط ہو گئے۔ وہ نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی روحانی پیشوا کو بلا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے گا۔ ان کی تجسس نے ثابت کر دیا کہ چھلاوا صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے جو گاؤں کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ چھلاوے کے بارے میں نوجوانوں کے تجربے نے گاؤں والوں کو مزید خوفناک کر دیا تھا، لیکن اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ مخلوق حقیقی ہے اور اس سے لڑنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ضروری ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی روحانی پیشوا یا عامل کو بلایا جائے جو چھلاوے کی حقیقت کو سمجھ سکے اور اسے قابو میں لانے کا کوئی حل پیش کرے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد گاؤں والوں نے ایک معروف عامل بابا رحمت کو بلایا۔ بابا رحمت اپنی طاقتور دواؤں اور جنات و سیب کے لڑنے کی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ جب بابا رحمت گاؤں پہنچے تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا، چھلاوا ایک بے چین روح ہے جو یا تو کسی ظلم کا شکار ہوئی ہے یا اسے کسی نے قید کر رکھا ہے۔ اس مخلوق کو قابو میں لانے کے لیے سب کو اللہ کا ذکر اور اجتماعی دعا کرنی ہوگی۔ بابا رحمت نے نوجوانوں کے بتائے ہوئے مقام کا معائنہ کیا جہاں چھلاوا نظر آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ ایک پرانی قبرستان کے قریب تھی جہاں کچھ ناپاک اعمال کیے گئے تھے۔ ان اعمال کی وجہ سے ایک مظلوم روح بے چین ہو کر چھلاوا بن چکی ہے۔ بابا رحمت نے اس جگہ پر ایک خاص عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت بابا رحمت گاؤں کے چند نوجوانوں اور بزرگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے۔ انہوں نے چراغ جلائے، دعائیں پڑھیں اور چھلاوے کو بلانے کے لیے ایک مخصوص عمل کیا۔ کچھ دیر بعد اچانک ہوا تیز چلنے لگی اور وہیں چمکتی ہوئی روشنی نمودار ہوئی۔ روشنی نے ایک عورت کی شکل اختیار کی جو غصے سے چیخ رہی تھی۔ بابا رحمت نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مظلوم ہو تو ہمیں بتاؤ کہ تمہیں کس نے کس حال تک پہنچایا ہے۔ چھلاوے نے ایک بھیانک چیخ کے بعد بتایا کہ وہ ایک عورت کی روح ہے جسے اس کے اپنے ہی خاندان نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا اور اس کی قبر کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اسی لیے گاؤں کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔
بابا رحمت نے اس روح کو رہائی کے لیے دعا کی اور گاؤں والوں کو ہدایت دی کہ اس قبرستان کو صاف کریں اور وہاں قرآن کی تلاوت کریں۔ گاؤں کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اس کام میں حصہ لیا اور اس قبر کو عزت کے ساتھ دوبارہ دفن کیا۔ بابا رحمت نے مزید دعائیں کی اور آخر کار چھلاوا ایک چمکتی ہوئی روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف غائب ہو گیا۔ چھلاوے کے ختم ہوتے ہی گاؤں میں سکون واپس آ گیا۔ لوگ رات کے وقت بے خوف ہو کر باہر نکلنے لگے اور گاؤں کے پرانی رونق بحال ہو گئی۔ نعمان کی موت کا غم ابھی بھی موجود تھا، لیکن گاؤں والوں نے اس معاملے پر ایک اہم سبق سیکھا کہ خوف کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ بابا رحمت نے گاؤں والوں کو نصیحت کی، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ناپاک اعمال سے بچو۔ مظلوموں کا حق نہ مارو ورنہ ان کی بد دعائیں ہمیشہ پیچھا کرتی ہیں۔ چھلاوے کی کہانی گاؤں کے لیے ایک یادگار واقعہ بن گئی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسی داستان تھی جس کے گاؤں والوں کو یکجا کیا اور انہیں ایمان اور دعا کی طاقت کا قائل کیا۔ اب کسی گاؤں کے تمام لوگ تمام پرانی کہانیوں کو احتیاط سے یاد کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی کسی آزمائش کا شکار نہ ہو۔ چھلاوا تو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی کہانیاں ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور زبانوں میں زندہ تھیں۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔